सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार। रुको जरा, सब्र करो। इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। 3735 उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहिम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहिम नखी ताबी है और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहिम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु को पूछे तो अबू बकर ने जमाना पाया, तो उमर ने भी जमाना पाया। और आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था। रुको जरा, सब्र करो। इब्राहिम नखी जो है वो ताबई, उनकी उम्र 46 ईयर्स हुई है टोटल। 50 हिजरी में पैदा हुए हैं, 96 हिजरी में फौत हो गए। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम हनीफा के दादा उस्तादों में शामिल हैं। उनका अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में कौल मौजूद है ना कि बिलफर्ज अगर मैं कातलीन हुसैन में शामिल होता और अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, फिर भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना ना कर सकता कि कहीं हुजूर मुझे पूछ ही ना ले कि तू कातलीन हुसैन में शामिल था। हालांकि अल्लाह माफ कर देता। किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें काटते हैं ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहाँ जो रफायदा नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी दो इमाम करते रहे, दो नहीं करते। अच्छा जी, दो कौन से करते हैं जी? ओ अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहाँ लिखा है कि इमाम मालिक रफायदा नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूए अर्श पे मौजूद है, अल-मुवत्ता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए, वो अब्दुल्लाह बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और फलीदैन के साथ अल-मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं। रुको जरा, सब्र करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल-मुदव्वनतुल कुबरा। जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल-मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी। इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल-मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल-मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक्र की एस्टेब्लिश किताब है अल-मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल-मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खिलाफत और मलूकियत, ये तो आप इधर जितने लोग 100 के करीब बैठे हैं ना जी, ये किताब तो खरीदें, अपने पॉकेट मनी में से पहले ये किताब खरीदें। और ये सॉफ्ट कॉपी भी PDF पे मौजूद है। 350 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है और इतने प्यारे उसलूब में और एहतराम के दायरे के अंदर अंदर रहकर लिखी गई है कि इसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। लाजवाब किताब है और जिन मौलवियों ने नाकाम कोशिश की है इसको जवाब देने की, उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा करवाया है। उनका जाहिल होना और लोगों पर आया हो गया कि इतने जाहिल है, गलत प्रोपेगेंडा किया। रुको जरा, सब्र करो। बाकी उसमें भी जो मुझे इख्तलाफ है मौलाना मौदूदी से, ये आपने पूछा ना इस मसले में, सारी मुझे मौलाना मौदूदी से इख्तलाफ है खिलाफत और मलूकियत में। जो उन्होंने कहा ना कि हजरत अली ने जो कातलीन उस्मान से बदला नहीं लिया, तो ये उनकी खिलाफत में जो मुझे ये ओहदे दिए हैं, ओहदों का जिक्र, ओहदों का जिक्र, मैं बिल्कुल इस चीज को सही मानता। इस मामले में मौदूदी साहब की तहकीक कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये डेफिनेट था फिर वो ओहदे को देने से उन्होंने सजा ले कर देनी थी, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कहते हैं इमाम किरमानी ने कहा कि सैयदना अली और हजरत माविया दोनों ही मुज्तहिद थे। ज्यादा से ज्यादा ये है कि हजरत माविया को इज्तिहाद में खता लाहक हुई, उनको 1 अजर मिलेगा, जबकि सैयदना अली को 2 अजर मिलेंगे।
وہ جو کہتے ہیں جی مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو 1 اجر ملے گا۔ ٹڈی کہانی کرائی ہے، یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حاکم مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا، مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی 5ویں کلا بازی دیکھی کہ کس انداز سے اس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، ان کے مخالف تھے، انہیں کیا اجر ملے گا؟ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کا دیا ہے اس نے ٹائٹل۔ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب دیکھنا آگے کیا کہتا ہے، یہاں کہا تھا حاکم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مخالفین کے لیے نہیں۔ آگے لکھتا ہے نوٹ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ کہتے ہیں مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا ریسرچ پیپر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہیں کلا بازیاں، اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے، اس کے ماننے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جناب علی نواز آن لائن جو چینل ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے وہ دکھاتا ہے، مکمل بات نہیں دکھاتا۔ بھائی مکمل بات ہے، کیا بات اس نے کی، کس انداز سے بات کی، وہ بھی آپ نے دیکھی، اور یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے۔ کہتا مخالفین کا تو ذکر نہیں۔ یہ کیا لکھ رہا ہے کہ مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ وہاں کس انداز سے زبان استعمال کی، اسے کہتے ہیں کلا بازیاں۔ آپ ایسے لوگوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اور اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ کیا رہے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے۔ وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ تو صحابہ کے اقوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے، وہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جس میں 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے متون ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں، یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے۔ 235 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے۔ 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن ابی شیبہ، تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے۔ بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے مسر کاٹ کے لایا گیا۔ کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا۔ نہ کوئی سر کاٹ کے یہ ان کی کسی پہلی دفعہ، بھائی میرے تمام محدثین محرکین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا، تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے۔ اس سے پہلے کبھی رکو ذرا، صبر کرو۔ حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو
لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں. حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. रुको जरा सबर करो. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا وہ بے عزت. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں، امام بخاری نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہے، یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. रुको जरा सबर करो. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے. یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے، میں تو ویسے بڑا حیران ہوں یہ جرت کی کس طرح انہوں نے، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے. रुको जरा सबर करो. یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جن کا انہوں نے آرے لگے رہو گے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا. سوال ہے رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو لے لو جواب. रुको जरा सबर करो. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے. چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں. اور نمبر 3 وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا. اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکھتے قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا. یہ ہے فضیلت. وعید بتائیں کدھر ہے؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجینئر مرزا کی کلا بازیاں. پہلے کلپ میں کیا کہا کہ رفع الیدین جو نہیں کرتے ان کے بارے میں ہم آپ کو ایک ترمذی شریف سے حدیث سناتے ہیں، جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑے اس پر لعنت ہے. اور بعد میں کیا کہا کہ اس پر لعنت ہوگی اس سنت کو چھوڑنے پر جس میں آپ علیہ السلام نے وعید بتائی ہو، وعید دکھاؤ کہ جو آپ علیہ السلام 12 رکعتیں پڑھتے تھے اس کی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھے گا جنت میں اس کے لیے مکان بنے گا، جو اس کو چھوڑے گا اس کے لیے وعید کہاں ہے؟ مرزا صاحب، رفع الیدین کو چھوڑنے کی وعید کہاں ہے؟ پہلے آپ نے کیا کہا؟ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پر آپ نے فٹ کی وہ حدیث، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وعید بتائیں. تو آپ بتائیں نا کس حدیث میں ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے کوئی؟ دوستوں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کبھی بھی یہ دکھا نہیں سکتا. اس کی کلابازیاں، یہ جھوٹا شخص ہے، عوام کو دھوکے دے رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے پر تبلیغ کر رہا ہے، اور جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، رفع الیدین کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. 430 نمبر مسلم شریف اور 968 نمبر مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، اس کے بارے میں وعید ڈال رہا ہے، حالانکہ وعید بھی نہیں بلکہ منع ہے. اور جس کو آپ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ بہت زیادہ عظیم اس کا ثواب ہے، اور فرمایا کہ دنیا و مافیہ سے مجھے بہتر ہے یہ فجر کی سنتیں ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں
उसके बावजूद भी तुम फजर की 2 रकातें नहीं छोड़ना। और आप अलैहिस्सलाम हमेशा फजर से पहले 2 रकातें पढ़ते रहे, जोर से पहले 4, जोर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। तो वो आप अलैहिस्सलाम हमेशा पढ़ते रहे। उसको कहता छोड़ने से कोई हर्ज नहीं होगा। अगर कोई छोड़ता आप वईद बताएं, यही कहा ना, वईद बताएं। मिर्जा साहब रफुल इदैन छोड़ने पर वईद बताएं। दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठा शख्स है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमको धोखा देता है। और मेनली 7 किताबें हैं तारीख की, अहले सुन्नत की ऑथेंटिक असनाद के साथ, जिनसे उन्होंने ये सारे वाकयात लेकर उसको एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ नकल किया। और जहां जहां उस कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों के भी हवाले दिए। और उसमें जो कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कर दी, वो मैं आगे बता देता हूं। और वो 7 किताबें कौन सी हैं वो आप सुन लीजिए। क्योंकि अरबी जुबान के अंदर लिखी गई है, मौलवी उसका तर्जमा ही नहीं थे होने देते। अभी भी बहुत कम किताबों का इनमें से तर्जुमा हुआ है, वरना मौलवियों के पोल खुल जाएंगे, ये रोटी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली इस्लाम की तारीख जो अहले सुन्नत में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, हमारे इस्लाफ में से तारीख तबरी उन्होंने लिखी। दूसरी किताब जो है अल-इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, कमाल किताब लिखी उन्होंने। तीसरी किताब तारीख दमिश्क है, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी उनकी। चौथी किताब उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब। 5वीं किताब है तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी। और 6ठी किताब तारीख इब्न खल्दून, इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 808 हिजरी। और 7वीं किताब अल-असाबा है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए जी, जो तारीख है ना जी, उसमें तो झूठ सच सब कुछ मिक्स है, ठीक है ना जी। तबकात इब्न साद हो, या तारीख इब्न कसीर हो, या तारीख इब्न जरीर हो इमाम तबरी की, या तारीख इब्न खल्दून हो, या तारीख दिमश्क हो इब्न असाकिर की। अब इसमें यानी झूठ सच सब कुछ लिख दिया गया है, सनदें बयान कर दी गई हैं, सही ज़ईफ के फैसले को नहीं लगे हुए, तो इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी एज सच कोई नहीं रहती। आप उनकी यानी किस तरह यानी उसमें झूठ और सच में जो मिलावट है वो किस तरीके से अदा कर सकते हैं, आप नहीं कर। इसी तरीके से कि आप कोई क्लीन शेव आता है ना बंदा मौलवी के पास, तो मौलवी कहता है ये इसकी तो दाढ़ी पूरी नहीं है, इसकी तो शलवार नीचे है। ओ तू गल ना जवाब दे, कहानी ना करा, तेरे को दुआ कनूत सुनो, तेरे को सुनिए दुआ कनूत, तू भी गलत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का व नस्तगफिरु का दुआ कनूत है ही नहीं है, एक कनूत नाज़िला की दुआ है। दुआ कनूत तो वो है अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, ते तू जरा कहना जज्जा को सुनो फलाने, तेनों भी नहीं आती दुआ कनूत, तेरे बुजुर्गों को भी नहीं आती दुआ कनूत, क्योंकि उन्होंने तो फिक्र हनफी में वो दूसरी वाली दुआ कनूत लिखी है, दुआ कनूत तो तेनों भी को नहीं आती। रुको जरा, सब्र करो। अली भाई अगला सवाल है, अली भाई ने कई एक लेक्चर्स में ये बात इशारतन की है कि हमारे हनफी भाई जो दुआ कनूत पढ़ते हैं वो दुआ कनूत वितर की दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये तो उस तरीके से दुआ नहीं, इसमें ज्यादातर दावे ही है, ये तो अल्लाह से मांगा गया है इसके अंदर, वो भी पढ़ें आप, दोनों पढ़ लें, लेकिन प्राइमरी दुआ ये है, वो कुनूत नाज़िला की दुआ है। चूंकि सहाबा इकराम ने कुनूत वितर को भी कुनूत नाज़िला के तौर पे यूज किया है, यानी वितर के अंदर। नबी इस्लाम से तो साबित नहीं, लेकिन चूंकि सहाबा से साबित है, तो सहाबा ही दीन में हुज्जत है, अहले बैत ही हुज्जत है, क्योंकि उनका उस्ताद कौन था? नबी इस्लाम। उन्होंने अपनी जाती कोई बात भी उम्मत तक नहीं पहुंचाई है। और जिस भी माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। रुको जरा, सब्र करो। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो ये मैंने बताया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हैं, और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है, पर्टिकुलरली
اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ رکو ذرا صبر کرو۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ رکو ذرا صبر کرو۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ رکو ذرا صبر کرو۔ تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کا ہمدردی کریں۔ چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکت تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ رکو ذرا صبر کرو۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ بھائی ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے معاف کیا تو یزید بھی جنت میں جائے گا۔ رکو ذرا صبر کرو۔ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا ہے ان پاپوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ تو قیامت والے دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو، تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کے بجائے اس وقت اپنی آنے والی نسلوں کو تو کم از کم ان پاپوں سے بچا۔ رافضین سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو خصوصاً سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ رفع غنا، یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفع غنا، کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہے۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات چھوڑ دی، وہ رافضی کہلائے۔ رکو ذرا صبر کرو۔ شیخ ویلی جی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی میں انہوں نے کہا ہے کہ رافضی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرتا ہے۔ تو اس ویلی جی صاحب کی اپنی ڈیفینیشن ہے، صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرنے والا اگر رافضی ہے تو رافضی وہ ہے جنہوں نے کوفے اور مدینے کے ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت کروائی ہے۔ حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں، تو ٹھیک ہے نام لیں ان کے، انہیں رافضی کے۔ اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے۔ ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں
تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. रुको जरा सब्र करो. علی بھائی رافضی کی تعریف کریں. رافضی وہ ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کو ناحق مانتے ہیں. ناحق اس حوالے سے کہ وہ حضرت علی کے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ رافضی. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ रुको जरा सब्र करो. یہاں پہ میں ضمن بات کر دوں, میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. نعوذ باللہ. یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. میں نے یہ کہا تھا, پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے, اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. रुको जरा सब्र करो. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ان بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیا ہے. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. रुको जरा सब्र करो. ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں, کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں, کبھی آزمائش کی صورت میں. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, لہذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی جرت ہے. یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے, وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. سب کے لیے آزمائش کا لفظی استعمال کریں. کوئی تھرمامیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے آزمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے. سوا کوئی داتا نہیں یہ لوگ کہتے ہیں. میرا ان کو جواب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں, حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی داتا, مگر اللہ جس کو غوث بنا دے, اللہ جس کو داتا بنا دے, مانیں گے یا نہیں؟ اونچی مانیں گے. کیونکہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے, جیلم شہر چوں انہیں چن لینے, لاہور چوں انہیں ولی چن لینے, تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے, اے تو آڑے کل کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا. रुको जरा सब्र करो. اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے, کیونکہ میں تو بغیر مان لیے بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.